آپ نے महंगाई इतनी बढ़ा दी और फिर आप उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। अवामी मुफाद तो मुझे कहीं नजर नहीं आता है। वो ऐसे ऐसे इकदामात कर रही है कि गरीबों की चीखें निकल रही हैं। आप कोई एडवाइजर हैं नैब के सिलसिले में, हाउ कैन यू से, और फिर नवाज शरीफ को कैसे मशवरे दे सकते हैं कि आप प्ली बार्गेन कर लें। मुशर्रफ रसूल साहब के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है रिसेंटली, ही इज अंडर रेफरेंस। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हो NFC में, तो कहाँ गया एहतसाब? खान ही है जो उसने रुकावट बन गया और नहीं होने दिया उस बिल को। फवाद चौधरी साहब रौनक है हमारी सियासत की, और उनकी बात ना हो, उनका जिक्र ना हो, या वो खुद जिक्र ना करें तो सियासत लगता है बहुत फीकी रहती है। हमारे वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट जो हैं, वो जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो देते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा सा उनको भी बता सकें और एट टाइम्स उनकी की हुई बातों को हम रिपीट करें कि आपने ये कहा और ये हुआ, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। और हमारे शेडो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके मिनिस्टर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास समरी आई है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो है बढ़ाई जाएं, पेट्रोल की, गैस की, लेकिन उन्होंने कहा कि अवामी मुफाद में बढ़ाई जाएंगी। अवामी मुफाद में कीमतें तो फिर भी बढ़ गई। कल आपने देखा कि एकदम इतनी बड़ी जो प्राइस हाइक है वो डेवलप हुई। अवामी मुफाद आपने कुछ करना है तो प्लीज़ तनख्वाहें बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं। आपने लोगों की ज़िंदगी महंगाई इतनी बढ़ा दी और फिर आप उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। बड़ा आपने ऐसा आज के दिन का सबसे बड़ा मौजू ही यही है। वो दिल को बात लगी है। दिल को लगी है। वजह यह है कि आप आज के पेपर्स देख लें, सब में शह सुर्खियों के साथ ये दर्ज है कि 6 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, इतने ही डीजल बढ़ गया, मट्टी की तेल की कीमत 3 रुपये बढ़ गई। इसमें अवामी मुफाद क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बड़ी सही बात आपने की है। ये तो फवाद चौधरी साहब ही बता सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि जो रेट फिक्स होंगे उसमें अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। राइट। अब पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया या पैमाना उनका है जिसके मुताबिक ये मफाद उन्होंने रखा है 6 रुपये पेट्रोल। स्कूल आपने बच्चे छोड़ने जाना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, आपने कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, आपने अपनी फैमिली को कहीं लेके जाना है, तो अवामी मुफाद तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता इसमें। दरअसल इमरान खान साहब जो हर वक्त बात करते हैं कि मेरी हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि गरीबों को अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है, गुर्बत ख़त्म की जाए। राइट। लेकिन बड़ा आदमी हैरान और परेशान हो जाता है कि गुर्बत की बजाय गरीब ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, जी, जो उनकी हुकूमत है, वो ऐसे ऐसे इकदामात कर रही है कि गरीबों की चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल सही। इसी जैसे आपने पेट्रोल का जिक्र किया, पेट्रोल डीजल बढ़ने से ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। ठीक है। खान साहब को पूरी दुनिया कह रही है, यानी सारा पाकिस्तान कह रहा है, अपोजिशन कह रही है, आप उनसे प्यार करने वाले लोग बड़े हैं। सही बात है। खान साहब की नीयत पे किसी को शुबा नहीं, किसी को शक नहीं। ठीक है कि वो गरीबों को अपलिफ्ट, जो किसी को कहते हैं, वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं उठाना चाहता हूँ। राइट। गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन उसका भी तो एक मैकेनिज्म होता है ना, एक तरीक़ाकार होता है, बातों से तो नहीं उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारी दुनिया उन्हें कह रही है कि अपनी टीम को संभालें, ठीक है, आपकी टीम गलत है। 7-8 महीने तो हो गए हैं, हर कोई कह रहा है, जैसे अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई उनके बस की बात नहीं, वो सिंसियर होंगे, वो अच्छा काम करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। शाह साहब, मैं एक बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि बाज़ का आपके मुल्क के हालात इस तरह के होते हैं या आपके डिपार्टमेंट के हालात इस तरह के होते हैं कि जो कि ठीक नहीं किए जा सकते या ठीक करने में बहुत टाइम दरकार होता है। लेकिन जब हम ऐसी बातें, बेबुनियाद बातें करते हैं और पब्लिकली करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके इमेज इसलिए ख़राब होता है कि लोग ये कहते हैं कि आपने ये कहा था और नहीं किया। अब क्या ज़रूरी है कि हर बात पे हम रिएक्ट करें या एक्ट करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना शुरू कर दें? जो बातें हमारे बास इख्तियार में नहीं, कांट वी कीप इट हश हश? बड़ी सही बात है, और ये तो मैंने कई दफ़ा कहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो हैं हमारे फवाद चौधरी साहब, जी, वो एक बात मुसलसल कई दिनों से ट्वीट भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि जी वो कहते हैं कि जी मैं मशवरा देता हूँ नवाज शरीफ साहब को। हाँ, अभी भी देते हैं। अच्छा, नहीं, मीडिया के जरिए मशवरा देते हैं, ठीक है, मशवरा देते हैं कि जी आप ऐसा करें, प्ली बार्गेन कर लें। नहीं, इनका क्या उसमें राइट है या प्रेरोगेटिव है कि ये सजेस्ट करें?
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے کون مشورہ مانگ رہا ہے، رائٹ، یا کیا وہ ایسی شخصیت ہیں جن سے لوگ مشورے مانگتے ہوں گے، صحیح اور بات، وہ بھی نواز شریف صاحب جیسا. بالکل صحیح ہے. اور اگر نواز شریف نے کوئی درخور اعتراض سمجھنی ہے کسی بات کو تو وہ فواد چودھری کی بات سمجھیں گے کہ بھائی صحیح مشورہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. میں شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیوں فواد چودھری صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پلی بارگین ہے یہ نواز شریف اور موجودہ گورنمنٹ کے درمیان ہوگی، حالانکہ پلی بارگین اگر ہونی ہے تو وہ نیب اور نواز شریف کے درمیان ہوگی. یہ کھینچ کے اپنی طرف کیوں لے کے، اور یہ ڈسکریڈٹ کی بات ہے بائی دا وے. اگر پلی بارگین ہوگی اور میاں نواز شریف اگر پاکستان سے باہر جائیں گے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈسکریڈٹ فار پی ٹی آئی. ان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس سے کون مشورہ دے گا؟ یہ ان کو تو ایون اپوزیشن لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف خاموش رہا کریں، آپ تو اس کو نیب کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں. رائٹ رائٹ. نیب جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، اور نیب کے مزے کی بات یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کو نامینیٹ کرنے والے زرداری صاحب تھے اور میاں نواز شریف گورنمنٹ تھی، یہ دو لوگ تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ نیب کا یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہاں. اور جیسے یہ ابھی پلی بارگین کے مشورے دے رہے ہیں، بھئی آپ کوئی ایڈوائزر ہیں، آپ کیا نیب کے سلسلے میں ہاؤ کین یو سے، اور پھر نواز شریف کو کیسے مشورے دے سکتے ہیں کہ آپ پلی بارگین کر لیں؟ بالکل صحیح. لیکن یہ بغیر سوچے سمجھے. لیکن ان کی ایک باتیں، یہی باتیں خان صاحب کو لگتا ہے پسند ہیں. ہاں، خان صاحب کو ذرا کھینچنا چاہیے. لیکن شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 7-8 ماہ میں کوئی ایک کیس ان کے خلاف رجسٹر کروایا ہو؟ آپ نے دھڑا دھڑ، آپ نے وہ ایک بیرسٹر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ بھی ڈھونڈ لیا، یہ بھی ڈھونڈ لیا، یہ بھی وہ ڈھونڈنے کا ڈنڈورا آپ نے پیٹا، لیکن ابھی تک کیس کوئی رجسٹر نہیں کروایا. آپ ذرا تھوڑا سا ہولڈ بیک کریں ان چیزوں کو، اپنے آپ کو ہر وقت پریس اور میڈیا میں پروپوگیٹ کرنا، بیکاز سبکی ہوگی بائی دی اینڈ آف دا ڈے. سبکی ہو رہی ہے. اچھا، ہو رہی ہے. ابھی تو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. اب سارا زمانہ یہ کہتا ہے کہ بھئی شور تو بڑا مچایا تھا، احتساب احتساب. ٹھیک ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ احتساب کا صرف یہ نعرہ ہی لگاتے ہیں. میں اس دن ایک اور بات سن کے بڑا حیران ہوا، اور یہ آپ کے لیے ایک ہوگی، بریکنگ ہوگی، کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی میٹنگ ہوئی زیر صدارت جناب اسد عمر صاحب کے لاہور میں ابھی چند دن پہلے، جس میں NFC کو ڈسکس کرنا، NFC نیشنل فائنانس اس کو ڈسکس کرنا تھا. تمام صوبوں کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ بھی لاہور میں بلائے گئے تھے. اصولاً ہر پروونس کے ہیڈ کوارٹر میں وہ کرتے ہیں، کیپٹل میں. جی. یہ لاہور میں ہوئی، پنجاب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں، ہی از آلسو فائنانس منسٹر. ٹھیک ہے. ان کے طریقہ کار سے اتنی ماحول خراب ہو چکا ہے کہ وہ تشریف ہی نہیں لائے، وہ آتے ہی نہیں ہیں. فائنانس منسٹر انہوں نے سیکٹری کو بھیجوا دیا. NFC کی جو میٹنگز ہیں اس میں وہ he doesn't turn up، حالانکہ وہ ممبر ہے. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشنل ممبر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایز اے چیف منسٹر اور ایز اے فائنانس منسٹر. ٹھیک ہے. فائنانس منسٹر بلکہ. ٹھیک ہے. ناٹ چیف منسٹر، ایز اے فائنانس منسٹر. he didn't turn up. رائٹ. کیونکہ انہوں نے ماحول اس قسم کا بنا دیا، اسد عمر صاحب نے بھی اور باقی تمام ممبرز نے، کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے. بالکل صحیح. میں ایک وزڈم لینا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ بات امپورٹنٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو نیشنل فائنانس کمیشن میں پروونس سے 2 آدمی ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فائنانس منسٹر، دوسرا ہوتا ہے ممبر نامینیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے. مجھے حیران کن ہوا، میرے لیے حیرانی کا باعث ہوا کہ انہوں نے ایک DMG افسر، ایکس DMG افسر جس کا نام ہے مشرف رسول، رائٹ، جس نے کام کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ PIA میں، بالکل صحیح، اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے اپنے نمائندے کے طور پر. خیبر پختونخوا کا جو نمائندہ ہے NFC میں، ایک فائنانس منسٹر ہے اور ایک مشرف رسول صاحب. میں ویسے کبھی کسی دور میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جو نون لیگ کے بڑے کلوز پارٹ اینڈ پارسل تھے. ناؤ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف PTI. آپ سے ایک لسٹ ہمیں ذرا بتائیں، نمبرز بتا دیں. اصلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انٹرسٹنگ یہ ہے جی کہ مشرف رسول صاحب کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے ریسنٹلی. ہی از انڈر ریفرنس. رائٹ. جو آدمی انڈر ریفرنس ہو، وہ ایک خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہو NFC میں، تو کہاں گیا احتساب؟ صحیح بات. ٹھیک ہے. خدا کے لیے کم از کم اس آدمی کو تو اپنا نمائندہ نہ بنائیں جو ریفرنس نیب کا فیس کر رہا ہو ایٹ دا مومنٹ. ایٹ لیسٹ کم از کم ہم ایک کلیئرٹی کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو دور رکھیں. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ابھی تک خورشید شاہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی وہ غلط کی، یہ کیا وہ کیا.
لیٹ نیب ٹیکل دیٹ, لیٹ کورٹس ٹیکل دیٹ. آپ کیوں اپنی سینگ ان کے ساتھ پھنسا رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین, اور کیوں اس کو ایک کانفلکٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں بتائیں. یہ ان کا طریقہ کار سے مجھے جو ہے نا ایک ایسا ذہن میں واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کسی محلے میں رہتا تھا. اس محلے میں جب بھی کبھی پولیس آتی تھی کسی کو پکڑتی تھی تو وہ چوک پہ کھڑے ہو کے کہا کرتا تھا کہ دیکھا میں پھڑا دیتا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا جو بھی پکڑا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ چوک میں کھڑا ہو کے کہتا تھا دیکھا میں پھڑا دیتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آخر میں اس کو سارے محلے والوں نے اکٹھے ہو کے بہت مارا. ٹھیک ہے, کہا کہ نہ تیرا لین نہ تیرا دین. بالکل صحیح. جو کوئی پولیس کسی کو پکڑتی ہے تو چوک میں نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے پکڑوا دیا. بالکل صحیح. اچھا ایک ہمارے انفارمیشن منسٹر نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے سب کی, اور وہ تنخواہوں کا جو بل تھا جو بہت اچھا ہوا پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو روک دیا. سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب یہ تمام ایم پی ایز اور ایم این اے جو ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ہی پٹ ڈاؤن ہز لائک فٹ اینڈ ہی سیڈ نو نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں بڑھیں گی. یہ بڑا اچھا قدم تھا ان کا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایکچولی؟ یہ دیکھیں نا خان صاحب کا جس کو کہتے ہیں نا فلاں پلیئر کا ٹپیکل سٹروک ہے. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کا ٹپیکل سٹروک ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ سے میں فلی اتفاق کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا یہ گروپ ہے یہ پولیٹیشین, آپ نے دیکھا کہ تنخواہوں کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے تھے. رائٹ. ایک ڈائسینٹ کا ایک ووٹ بھی نہیں تھا کہ ہوتا ہے کہ ایک بھی کہہ دے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں کر رہے, سب نے ووٹ دیا اس کو. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی بہانے سے. تو اس کو روک دینا خان صاحب کا یہ ٹپیکل سٹروک, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خان ہی ہے جو اس نے رکاوٹ بن گیا اور نہیں ہونے دیا اس بل کو. بالکل آج تک نہیں ہونے. حالانکہ بڑے ٹی وی اینکر جو ہیں وہ بھی اس کو پراپوگیٹ کر رہے تھے. اس میں تو کاشف عباسی اس کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے. وہ کیسے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ تنخواہیں ان کی بیچاروں کی بڑی تھوڑی تھیں پارلیمنٹیرین کی, اور اس سے اگر تنخواہیں بڑھیں گی تو اس سے جو عام آدمی ہے متوسط طبقے کے لوگ وہ بھی پالیٹکس میں ان کو ٹیمپٹیشن ہوگی, وہ بھی آئیں گے. ان کی ٹیمپٹیشن یہ ہوگی کہ ہمیں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ملے گا, تو وہ جو 10 کروڑ پہ الیکشن پہ لگانا ہے وہ کہاں سے لگائیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ان کی بات سے حیرانی ہوئی. اس کا مطلب ہے جو پولیٹیکل ایکٹیو سیاست ہے اسے وہ بالکل ناشنا ہے, نامعلوم, ان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ عام اس سوسائٹی کا جو ہمارا سیاسی نظام بن چکا ہے اس میں عام آدمی میرے خیال میں سینکڑوں سال تک الیکشن کا نہیں سوچ, اگر یہی نظام رہا. ویری ٹرو. عام آدمی کی کیا جرت ہے الیکشن لڑنا یا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ابھی ایک رفٹ چیئرمین پی ٹی وی اور ہمارے منسٹر صاحب کے درمیان چل رہی تھی, کہ کوئی سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ابھی تک قائم ہیں. اصل میں بڑے یہ آپ کو حیران کن بات لگے گی کہ جو خان صاحب ہیں, خان صاحب کی دیکھیں نا غریبوں کے پیسے کو تو وہ کوشش کرتے ہیں اب, لیکن اب ساری لوگ جو ہیں وہ ان خان صاحب کی یہ مردم ناشناسی جو ہے نا یہ بھی آپ یاد رکھ لیں. رائٹ. خان صاحب کو بندوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کیسا ہے کوئی نہیں. خواتین کا پتہ چلتا ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, خواتین کا پتہ چلتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, جو ہو چکے ہیں. اچھا بات ہم یہ کر رہے تھے خان صاحب کو ٹیم اپنے لوگوں کی اب نہیں پتہ چلتا. مثلا یہ جیسے آپ نے موضوع چھیڑا کہ وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی کے جو جھگڑا یا رولا چل رہا تھا اس کا کیا, خان صاحب کو اتنا ان باتوں میں خان صاحب اول تو مداخلت نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے, اور مجھے تو یوں لگتا ہے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتے رہتے ہیں. رائٹ. کہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ آپس میں تھوڑا بہت منہ ماری کرتے رہے ہیں. رائٹ. اور خان صاحب اس کو انجوائے کرتے رہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا جب تک نعیم الحق ہے, اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ نعیم الحق جو ہے یہ کون سا دانشور اور کہاں سے تلاش کر لیا ہے خان صاحب نے. نہیں لیکن دانشور تو ہے نا جی, وہ مشورہ لیتے ہیں. اچھا جب بھی کوئی سیریس قسم کی بات کرنی ہوتی ہے تو نعیم الحق از دا فرسٹ چوائس. بالکل آپ صحیح ہے, اور نعیم الحق ہی آج کل بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں پی ٹی آئی میں. رائٹ. اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم بات کر رہے تھے تنخواہوں کے بڑھنے کی, جی جس میں نے کہا کہ کاشف عباسی بھی سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو ہے نا ایک بات پہ بڑا حیرانی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب میں کہیں سے گزرتا ہوں اور ایکس پرائم منسٹر کے, ویسے لاہور میں بھی ایکس پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے بڑی بڑی ویگو کھڑی ہوتی ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں. وہ گاڑیاں ہیں کہ آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہوا ہے کہ جو آدمی پرائم منسٹر کے طور پہ ریٹائر ہوگا تو اس کے لیے اتنی گاڑیاں, اتنی سیکیورٹی, ایک سیکٹری, کوئی سٹاف, یہ پولیس کی فورس, یہ اس کے ساتھ چلے گی جب تک وہ زندہ ہے. شاہ صاحب مجھے بتائیں کون سا ہمارا ایکس پرائم منسٹر ایسا ہے
کہ جس کو یہ کوئی 2, 4, 5 لاکھ روپے کے اخراجات گورنمنٹ کے کروانے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہو. دے آر فلدی ریچ پیپل, یا وہ انڈسٹریلسٹ ہیں یا وہ زمیندار ہیں. یہ کیوں چسکا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے یہ پیسے ضرور انجوائے کرنے ہیں؟ گورنمنٹ کے کیا, غریبوں کے پیسے, جس کی 15,500 روپے تنخواہ ہے. مجھے کوئی ایک شخص ہمارے پرائم منسٹرز کی یہ جو جتنے لسٹ بنا لیں, کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہوگا جس کو ان تھوڑے سے پیسوں اور سیکورٹی گارڈز کی ضرورت ہو. دے آل کین افورڈ دیئر اون پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وائی ایٹ دی کاسٹ آف دی پبلک فنڈ؟ اس کو میں کہتا ہوں نا, یہ ظالمانہ ایٹیچیوڈ ہے, ظالمانہ. آپ دیکھیں نا, ابھی میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ جیل سے ریلیز ہوئے ہیں, گئے ہیں گھر, تو فوراً پروٹوکال پہنچ گیا. رائٹ. پروٹوکال کون سا پروٹوکال؟ ہمارے غریبوں کے پیسوں سے گاڑیوں کو پیٹرول چل رہا ہے. شاہ صاحب میں آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے یہاں پہ پروٹوکول کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے VVIP پروٹوکول جو پاکستان کے اندر یا وہ باہر کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو دیا جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر 2 لوگوں کا پریروگیٹو ہے, پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. کین یو امیجن دس تھنگ کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے, ان کو وہ VVIP پروٹوکول ملتا تھا. یہاں پہ یہ حساب تھا, اور باقی سب پرائم منسٹرز, ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہی سلسلہ. اب آپ کو یہ بھی بڑا حیران کون لگے گا کہ زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ کا پروٹوکول, ہمارے غریب, ہمارے تو چھوڑیں, میں غریب مزدور کو دیکھ رہا ہوں جس کے پاس سائیکل کو پنکچر لگانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پیسوں سے زرداری صاحب کو گاڑیوں کو پیٹرول ملتا ہے, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, سیکورٹی, کیونکہ ہی از ایکس پریزیڈنٹ. بالکل ٹھیک ہے, ایکس پریزیڈنٹ. تو کیا ان لوگوں کو خود تو قانون تو ہے ہی ہے, ان کو خود خیال نہیں آتا کہ ہم اتنے روچ لوگ ہیں, ہماری دولت, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. بالکل صحیح. میں آخر میں ایک مشورہ عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ لاسٹ گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی تنخواہ 1,97,000 روپے. ٹھیک ہے. خان صاحب کی شان کے ساتھ یہ تنخواہ لینا بنتا نہیں. نہیں. غریب عوام میں سے پیسے لینا, ان کے ایکسچیکر سے, خدا کے لیے وہ معاف کر دیں قوم کو, وہ تو مثال قائم کر دیں کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا, آئندہ سے تنخواہ نہیں لوں گا. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ان کو تو اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ان کو غریب آدمی کی پونجی میں نہ ہونے والے پیسوں کا اندازہ ضرور ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس رات کے کھانے کے پیسے نہیں, بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں, اپنے بچوں کی دوائی کے پیسے نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے پیسے پہ اپنی لگژری ضرور انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اپنی بہتر اور کوالٹی لائف کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. خدا کے لیے ایک عوام کی بہتری کی سوچ پیدا کریں, شاید اس سے آپ کی زندگی چینج ہو, اور آپ کی سوچ چینج ہونے سے الٹیمیٹلی پاکستان کو فائدہ پہنچے.